बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो मल्टी काजेशन थ्योरी थी उसमें दो जो मेन फैक्टर थे, एजेंट एंड होस्ट, उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो पिवटल रोल प्लेइंग फैक्टर है काजेशन ऑफ डिजीज़ में, दैट वाज द एनवायरनमेंट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और ये क्या करता है। अब अगर आप इस पे गौर करें, इन्वायरमेंट मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे जल्दी से मैं बता दूँ। वो ये है कि इन्वायरमेंट इसको कहते हैं जितनी जगह पे आप खड़े हैं, ये तो होस्ट है, इर्द गिर्द जितनी यूनिवर्स अल्लाह ने बनाई है वो इन्वायरमेंट है, सिंपल एज दैट। उतनी जगह जो आपने घेर रखी है, बस ये आप हैं, इर्द गिर्द जितनी है वो पूरी कायनात को ले लो, वो इन्वायरमेंट कहलाती है। अब उस इन्वायरमेंट में जो है वो आपकी सेहत के ऊपर या तो मनफी मस्बत असर करेगा, या पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, या नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा। तो जो इन्वायरमेंट है वो आपके जो है मेन पिवटल रोल है, क्योंकि आप रहते इसी इन्वायरमेंट में हैं। अब देखिए, अगर हम एजेंट की बात करें तो एजेंट भी आपके इसमें रहता है। तो अब आप देख लें कि इस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ नहीं है। हम एजेंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो ऑलरेडी इसी इन्वायरमेंट में रहता है। जितने भी जरासीम हैं, जानवर हैं, ये तमाम इन्वायरमेंट जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से भरी हुई, आपके फेलो ह्यूमन्स हैं, वो इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इस इन्वायरमेंट को बुनियादी तौर पर दो इन्वायरमेंट्स में तकसीम किया गया है। एक है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, बड़ा सादा सी बात। ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये आपके अंदर की इन्वायरमेंट है, आपके जिस्म के अंदर जो कुछ है ये अंदर की इन्वायरमेंट है। और आपके जिस्म के बाहर जो सारी कायनात है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इसको हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ये फिजिशियन का काम है, मेडिसिन वाले लोग करते हैं जो सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट से रेलेवेंट हैं। लिहाजा हमारा उससे कोई का ताल्लुक़ नहीं, हमारा बाहर की इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ है, लिहाजा हम उसी को पढ़ेंगे। आपको शायद ज़हन नशीन कर लें कि बाहर की दुनिया में जो फिजिशियन है, मेडिसिन वाला, उसको इंटरनल ये मेडिसिन कहते हैं उसको। इसकी डिग्री किस में है जी? इंटरनल मेडिसिन में। तो इंटरनल मेडिसिन कहलाती है मीन, क्योंकि वो बॉडी के अंदर के जो सिस्टम है सिर्फ उनका ट्रीटमेंट करता है, उनकी डायग्नोसिस करता है, उनकी जो क्या कहते हैं देखभाल करता है। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट अगर आप गौर करें तो, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे गौर करें तो, ये दोनों को तनासब के लिहाज से इंटरनल एनवायरनमेंट इंतहाई छोटी है, एक जिस्म है बस, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत बड़ी एनवायरनमेंट है। लिहाजा इंटरनल एनवायरनमेंट को माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अगर कहीं लिखा हो तो परेशान नहीं होना, वो इंटरनल एनवायरनमेंट है और उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, ऑल दैट विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट, जो भी आपसे मैंने कहा है। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज, इसकी तीन एनवायरनमेंट में तकसीम कर देते हैं जो इसके बाहर हैं, आपके ह्यूमन बीइंग के बाहर जो हैं, वो तीन एनवायरनमेंट को, मैक्रो को तीन में तकसीम कर दिया। फिज़िकल एनवायरनमेंट जिसमें आपका ये क्लाइमेट है, पानी है, आपका ज़मीन सॉइल है, हाउसिंग है, और बहुत सारी चीज़ें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसमें आपके ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब है आपके जो ह्यूमन फेलो, इंसान जिंदा मखलूक है। उसके बाद एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये तमाम आपकी सेहत पे इनका असर होता है। आखिर में है तीसरी साइको सोशो इकनॉमिक एनवायरनमेंट, कि ये तमाम आपका सोशल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसका आपकी सेहत पे बड़ा असर होता है। तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इन पे क्या होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, तो टर्म फिजिकल एनवायरनमेंट इज अप्लाइड टू नॉन लिविंग थिंग्स। याद रखें ये नॉन लिविंग है। फिजिकल एनवायरनमेंट ये होगा, टेम्परेचर क्या है, ठीक है जी, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, पानी कैसा है, आपका मकान कैसा है, तो और ज़मीन कैसी है, प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, और लाइट की क्या सूरत हाल है, नॉइज़ की क्या पोजीशन है,
ریڈیشن کے تمام یہ نان لیونگ ہیں. تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ تمام جو ہیں یہ نان لیونگ ہیں, یہ لیونگ نہیں ہوتی. تو اس میں نے چیزیں جتنی گننی تھی گن دی. ایئر ہے, واٹر ہے, سوائل ہے, ہاؤسنگ ہے, کلائمیٹ ہے, جغرافی ہے, ہیٹ, لائٹ, نوائز, ریڈیشن, جو انسان ان کنٹیکٹ آتا رہتا ہے. تو مطلب یہ جتنی دیر زندہ ہے یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کا رہتا ہے. کبھی ہوا گرم ہے, کبھی ہوا ٹھنڈی ہے, کبھی ہوا ڈسٹی ہے, کبھی ہوا صاف ہے, ایسے پانی خراب ہے, پانی صاف ہے, زمین ہے کنٹامینیٹڈ ہے. تو یہ آپ مختلف آگے جو ہوں گے وہاں ہم پڑھتے رہیں گے کہ سوائل کیسے خراب کرتی ہے. یہ آگے ہر جگہ یہ ڈیٹیل آتی جائے گی. گھر کا کیا ایفیکٹ ہے آپ کی صحت کے اوپر, اندھے گھر ہوں گے کیسے ہوں گے, یہ آگے ہم دیکھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. انسانوں نے خصوصاً ہمارے جیسے ملک تو نہیں, جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے, ابھی جب تک کہ ابھی جراثیموں کا یہ مائکروبز ابھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی فزیکل انوائرمنٹ کو بہت کلین کیا اور اس پہ بہت توجہ دی, اور انہوں نے پوری ایک صدی یہ کام کیا, اور اس میں پانی صاف, ہوا صاف, یہ تمام زمین صاف, یہ جتنی چیزیں تھیں, ایکسکریٹر ڈسپوزل کا بہت سیف سسٹم شروع کیا. اس سے انہوں نے بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیز یا انفیکشس ڈیزیز جو ہیں ان کو کنٹرول کر لیا تھا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر چیز تو صاف کر دی, تو مائکروب کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. پتہ تو ان کو نہیں تھا کہ مائکروب ہوتے ہیں, وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ صفائی رکھنی چاہیے, صفائی بہت ضروری. تو اب ہمیں دیکھیں, ہم بہت غلیظ ہیں, نہ ہماری ہوا صاف, نہ ہمارا پانی صاف, نہ ہمارا کھانا صاف, کوئی چیز صاف نہیں ہے. ہم عذاب میں آئے ہیں. یہی انفیکشس ڈیزیز جو ہیں انہی سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی, اور انہوں نے سنچریز پہلے یہ اس کو قابو کر لیا صرف اپنی انوائرمنٹ کو صاف کرنے میں. تو آپ کو ذرا غور طلب ہے یہ بات کہ اگر آپ اپنی انوائرمنٹ ہی صاف کر لیں تو بہت ساری ڈیزیز سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے. ان موسٹ ڈیولپمنٹ کنٹریز ڈیفیکٹیو انوائرمنٹ, جس میں لیک آف سینیٹیشن ہے, اس کے بعد پورا واٹر سپلائی ہے انسیف, تو یہ تمام جو ہیں بہت ساری ڈیزیزز کا, آپ کو ہیپیٹائٹس اے ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس ای ہوتی ہے, آپ کو امیبیاسس ہوتی ہے, گیسٹرنٹائٹس ہوتی ہے, کالرا ہوتا ہے, ٹائیفائڈ ہوتا ہے. یہ میں کنٹامینیٹڈ واٹر کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو انگریز بادشاہ ہے وہ کب کا کنٹرول کر چکا. تو man has modified physically, practically everything in his physical environment to his advantage. اپنے فائدے کے لیے ہم نے جو فزیکل انوائرمنٹ تھی اس کو آدمی نے ماڈیفائی کر لیا. اب ذرا اس پہ غور کریں کیسے کیا. گرمی ہے, اے سی ہو گیا, کولر ہو گیا, ٹھیک ہو جی. کھانا ہے, اس کے لیے آپ نے کھانا ہے, کوئی آپ کو مشروبات ہیں, پھل ہیں, فریج میں رکھنے شروع کر دیے تو فریج آ گیا, ٹھیک ہے جی. یہ تمام چیزیں آپ کا مائکرو ویو اوون آ گئے, الیکٹرانکس آ گئی. اب یہ آپ کو انہوں نے سہولت تو پہنچائی, لیکن اٹ سیلف ان ٹرن انہوں نے نئے مسائل پیدا کر دی. کیا کیا؟ آپ کے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر دی ان اکوپمنٹ نے جن کا میں نام لے چکا. اس کے علاوہ گاڑیاں آ گئیں تاکہ آپ جلدی سفر کر لیں, جہاز آ گئے, ریل گاڑی آ گئی, تمام چیزیں آ گئی. نوائز پولوشن شروع ہو گئی, انوائرمنٹل پولوشن بھی شاعت ہو گئی. شور شرابہ ہے شہروں کے اندر, لوگوں کا دماغ خراب ہے, سڑکوں کے اوپر اتنا شور ہے. پانی خراب ہو گیا, ٹھیک ہو جی. اس کے بعد دیہاتوں سے لوگ سہولتوں کے چکر میں شہروں میں جانا شروع ہو گیا, وہاں آبادی بڑھ گئی, غلاظت بڑھ گئی. اس کے علاوہ ریڈیشن, آپ نے لیب کھول لیے, لیب میں بہت ساری جو اکوپمنٹ ہے وہ ان سے ریڈیشن نکلتی ہے, آپ نے اس سے انوائرمنٹ کو پولوٹ کر دیا. آپ نے ایٹم بم بنا لیے, ابھی تک جہاں جاپان میں دیکھیں آپ نے ایٹم بم بنا کے وہ بلاسٹ کیا تو ابھی تک وہاں کینسر ہے. چاغی میں آپ نے کیا, وہاں بھی ایفیکٹ ہوا. تو یہ جتنی اور بہت ساری ایکس ریز ہیں, لوگ کراتے ہیں ایکس رے, اگر زیادہ کرایا جائے تو اس کے بھی ایفیکٹس, برے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جتنی بھی الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہے, تو یہ تمام یعنی الیکٹرانکس جو میٹیریل آپ خرید رہے ہیں اپنی سہولت کے لیے, یہ اس کی وجہ سے. موبائل فون دیکھ لیں, بلوٹوتھ دیکھ لیں, کان میں لگائے پھرتے ہیں ہر وقت, تمام ریڈیشن آپ کے برین میں جا رہی ہے. اس پہ سٹڈیز آ گئی ہیں کہ یہ دے آر کازنگ کینسر, برین کینسر. تو یہ تمام جتنی چیزیں ہیں ان کے اپنی جگہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور وہ بیڈ ایفیکٹس ہیں.
اور ہم نے اپنی سہولت کے لیے جو چیز بنائی تھی وہی ہماری دشمن ہو گئی. تو روز بروز یہ جو ہے زیادہ زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے صورتحال انوائرمنٹ کی. کیونکہ انوائرمنٹ اگر صحیح ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ہر ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ذرا یہ تصویر دیکھیے، یہ دیکھیں یہ کیسی جگہ ہے، کتنی غلاظت ہے. اور یہ اس طرح کے ماحول میں بندے رہیں گے تو کیا پانی صاف ہوگا، سینیٹیشن ہوگی، اور کیا وہ صحت مند رہ سکیں گے، کیا فلائز نہیں ہوں گی، روڈنٹس نہیں ہوں گے، کیا کیا نہیں ہوگا. نمبر 2 ہے بایولوجیکل انوائرمنٹ، زندہ. پہلے کیا تھی؟ نان لیونگ، اب یہ لیونگ ہے. جتنی زندہ چیزیں ہیں، لیونگ آرگنزمز اراؤنڈ دا ہیومن بینگ ان دس یونیورس، دیٹ از کالڈ بایولوجیکل انوائرمنٹ. اس میں کیا ہے جی؟ اس میں آپ کے فیلو ہیومنز ہیں، انسان ہیں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اس کے علاوہ جانور ہیں، ان کو آپ کام لیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان سے وزن اٹھواتے ہیں. روڈنٹس ہیں، اس کے بعد بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، انسیکٹس ہیں، پیراسائٹس ہیں، پلانٹس ہیں. یہ تمام آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ آپ سنتے رہتے ہیں کیسز جو ہیں. تو یہ وہ اپنی سروائیول کے جنگ لڑ رہے ہیں، جانور بھی اور پودے بھی اور یہ بیکٹیریا بھی اور وائرس بھی. اس اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ میں انسان میں ہوتی ہیں، تو وہ اپنا راستہ انسان میں بناتے ہیں تاکہ زندہ رہ سکیں، اور وہ وہاں ڈیرا لگاتے ہیں اور آپ بیمار ہوتے ہیں. تو لہذا کوئی جو ہیں وہ ڈیزیز ایجنٹ بن جاتے ہیں، کوئی ڈیزیز کیریئر ایجنٹ ہوتے ہیں جن کو ویکٹر کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی زندہ رہنا ہے، ہم نے بھی زندہ رہنا ہے. تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب انسان اور ڈیزیز ایجنٹ آپس میں ایک ایکویلبریم رہتے ہیں، پیسفلی رہتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، تو ہوسٹ جو ہے وہ بچا رہتا ہے. اور جب ہوسٹ ان کو چھیڑتا ہے تو پھر وہ بھی اپنا کام دکھاتے ہیں اور ہوسٹ کو پھر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر آپ نے اپنی انوائرمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا، لائک درخت کاٹنے شروع نہیں کیے، گرینری ختم نہیں کی، آپ نے غلاظت باہر نہیں پھیلائی، اوپن ڈیفیکیشن نہیں کی، آپ نے گندا پانی پراپرلی ڈسپوز آف کیا، آپ نے پودے جو ہیں ان کو رہنے دیا، کاٹنا شروع نہیں کیا، تو آپ نے صاف پانی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں صاف ستھرا رکھا، آپ نے اپنے گھر ہوادار رکھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انوائرمنٹ میں آتی ہیں. آپ نے کھانا صاف ستھرا ضرورت کے مطابق رکھا، آپ نے روڈنٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیا. آپ نے یہ تمام جتنی چیزیں اگر آپ بیلنس میں رہیں گے، دوستی کے ساتھ رہیں گے انوائرمنٹ کے، تو پھر انوائرمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہے گی. اور اگر آپ اس کو پریشان کریں گے، یہ سارے کام جو میں نے ابھی عرض کیے یہ آپ کریں گے تو ہم انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں. تو ہم نے تباہ کر لیا ہے، کر کدھر رہے ہیں، ہم نے کر لیا ہے. ہم شہروں کو دیکھیں، ارد گرد سبزہ نظر ہی نہیں آتا، عمارتیں عمارتیں، کالونیاں کالونیاں، تو اس سے تباہی پھیل رہی ہے. تو لہذا جب آپ کسی کو ڈسٹرب کریں گے تو وہ کدھر آپ کو سکون سے رہنے دے گا. لہذا پھر انوائرمنٹ بھی آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. یاد رکھیے یہ بات. یہ آپ نے فزیکل انوائرمنٹ دیکھ لی تھی، اب آپ بایولوجیکل دیکھیے. یہ دیکھیں، یہ اس میں مائکروبز ہیں تمام مختلف قسم کے، جو اس کی تصویریں ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. یہ دیکھیں روڈنٹس ہیں، اور مائکروبز دوسرے جو ہیں وہ آپ کو ایک پلیٹ میں دکھائیں گے جو وہ کی گئی ہے. اب آ گئی سائیکو سوشو اکنامک انوائرمنٹ. اس کا بہت بڑا رول ہے. آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کا کلچر کیا ہے، کیا ویلیوز ہیں، رواج کیا ہیں، وہاں پہ لوگوں کی عادتیں کیسی ہیں، لوگوں کے بلیفز کیسے ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ جی پیر صاحب سے تویز لیں گے تو یہ جو سانپ کے کاٹے والا ٹھیک ہو جائے گا. لوگ کیا بلیف کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ، سوچ کیا ہے، ہماری اخلاقی اقدار کیا ہیں، مورلز کیا ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری تعلیم کتنی ہے، ہم رہتے کیسے ہیں، کیا ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، کیا ہم اسموکنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ڈرنکنگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہماری کیا لائف سٹائل ہے، کمیونٹی لائف کیا ہے. یہ تو انڈیویجول کی تھی، ٹوٹل کمیونٹی کی لائف کیسے ہے، ہیلتھ سروسز کیسی اویلیبل ہیں نہیں ہیں تو کیا اپروپریٹ ہیں. سوشل
اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشنز کیا بنی ہوئی ہیں، لوگ آپس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ویلفیئر کا سوچتے ہیں، نہیں سوچتے ہیں، یہ تمام جو ہے یہ آپ کی صحت پہ ان کا ایدر پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوشل انوائرمنٹ کیا ہے، یہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کے ارد گرد جو انسان رہتے ہیں یہ ان کے جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے اسی سے ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں اس سے کون سی بیماری ہوتی ہے، دیکھیں آپ اگر وقت پر آپ کو دوائی نہیں ملتی، کسی کو اگر آپ سنیک بائٹ ہوئی ہے اور آپ بلیو کرتا ہے وہ معاشرہ کہ جی یہ ڈاکٹروں والی بات کو چھوڑو، ہمارے ماندرے کے پاس چلتے ہیں، وہ مڑکا پھیرے گا اور سنیک بائٹ ٹھیک ہو جائے گی، پیر صاحب تویز دیں گے ٹھیک ہو جائے گا، بریسٹ کینسر ہو گیا، بیوی جو ہے نا وہ جا کے دائرے لگوا رہی ہے پیر صاحب سے اس کے اوپر کہ اس کو یہیں روک دیں گے، شادی ہے اس کے اوپر بہت بڑا جہیز دینا ہے، شو بازی کرنی ہے قرضہ لے کے، وہ بھوک ہوگی بعد میں تو پھر بیماریاں بھی ہوں گی، اور پھر رہنے کو جگہ نہیں ہوتی، مکان بک جاتے ہیں۔ یہ رواج اور کسٹمز ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا ہے، قتل و غارت کرنی ہے زمین کے اوپر۔ آپ روز سنتے ہیں، ابھی رات میں خبریں سن رہا تھا کہ اس میں ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر 4 قتل ہو گئے۔ اب بتائیں زمین وہیں پڑی ہوئی ہے، بندے قتل ہو گئے، قبروں میں چلے گئے، زمین کہاں کی کتنے فائدے کی ہوئی جی، خاندان برباد ہو گیا۔ تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ صرف بیماری تک بات نہیں ہے، آگے تک بھی بات ہے۔ تو گھر پورا ڈسٹرب برباد ہو گیا، تو مطلب یہ اگر کوئی سوشل یا پولیٹیکل آرگنائزیشن ہوتی تو وہ یہ نوبت ہی نہ آتی کہ وہ لڑائی لڑتے اور ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرتے اور 4 بندے مرتے۔ مذہب ہمیں بہت سارے اخلاقیات سکھاتا ہے کہ صاف ستھرا کیسے رہنا ہے، کھانا کتنا ہے، عبادت کتنی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے۔ یہ اسلام ہم اسلام کی اگر بات کریں، کوئی مذہب آپ کو فضول خرچی کی کبھی ترغیب نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ بس میانہ روی۔ تو مطلب ہے آپ کے اخلاقی اقدار کیا ہے کوئی اب اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں کوئی اخلاقی قدر نظر آتی ہے آپ کو؟ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے کسی پہ جو چاہے الزام لگا دے اور اس کی ساری زندگی برباد کر دے، تو یہ بغیر وجہ کے، بغیر ثبوت کے، اور ہم سارے لوگ اس بات کو آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو یہ جب تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صحت پہ ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے، آدمی جلتا رہتا ہے، اندر اندر کڑتا رہتا ہے، سائیکوسومیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں، کینسر ہو جائے گا، استھما ہو جائے گا، السریٹیو کولیٹس ہو جائے گی، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ تمام اس سائیکو سوشل انوائرمنٹ کا اس میں رول ہے۔ اگر اس کو اچھے ہمسائے ملے ہوئے ہیں، اچھے دوست احباب ملے ہوئے ہیں، اچھے طریقے سے رہتا ہے، اس کو ہیلتھ سروسز ملتی ہیں اور وہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، تو پھر بیماری کدھر سے ہوگی، ڈپریشن کہاں سے ہوگی؟ ہر دکھ سکھ میں لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ تو مزے میں رہتا ہے۔ تو یہ ماحول جو ہے یہ پرانے یعنی زیادہ نہیں، آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے، یہی ماحول تھا کہ کسی کو تکلیف ہوئی، سارا جو لوگ ہیں عزیز رشتہ دار وہ اکٹھے ہو گئے اور مریض کو ہوتا تھا میرے بندے آ گئے ہیں، مجھے اب کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں اب ختم ہو گئی، ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتہ، اکیلی تنہائی جو ہے ایسولیشن یہ لوگوں کو مار رہی ہے۔ تو مطلب یہ جو آپ کا سائیکو سوشو کے نام لگا، اب دیکھیں اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ جاب لیس ہیں، آپ نے فیملی کو پالنا ہے، تو آپ پریشر میں مالی پریشر ہے، آپ بیمار تو لازمی ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ اکنامک انوائرمنٹ، سوشل انوائرمنٹ، سائیکلوجی کتنے آپ رف اور ٹف ہیں کہ اس ریزسٹ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو، اس کے اوپر بھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی صحت کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ ایک گروپ کا ممبر ہے، یعنی آپ کسی گلی محلے میں رہتے ہیں تو آپ ایک سوشل گروپ جو ہے آپ اس گروپ کے ممبر ہیں، آپ ایک فیملی ہے آپ کی، آپ فیملی کے ممبر ہیں، آپ کی ایک قوم ہے تو آپ اپنی قوم کے بھی ممبر ہیں۔ مثال کے طور پر جی یہ ارائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ راجپوت ہے، یہ سید ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ بھی ایک گروپ ہے۔ تو آپ ایک قوم ہے، یہ جی پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ سعودین ہے، تو یہ آپ اس کے ایک ممبر ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر اور آپ کا جو برتاؤ ہے اس کا بہت ایفیکٹ ہے۔ تو لہذا آپ ایک دوسرے سے اگر اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، کوئی کنفلکٹ پیدا نہیں کرتے، کوئی ٹینشن پیدا نہیں کرتے، تو بہت پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو نیگیٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ تو سوشل انوائرمنٹ جو ہے اس کے دونوں ایفیکٹ ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹیو بھی ہیں۔
آپ اچھے طریقے سے اپنی انوائرمنٹ کو رکھیں گے، سوشل انوائرمنٹ کو، تو آپ بہت فائدے میں. تو یہ جو انوائرمنٹ جو ہے یہ سوشل، یہ اس کو آپ کو بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا بھی کام ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے، ان کو بتانا بھی ضروری ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اس کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. تو لہٰذا اگر یہ کیا جائے تو آپ دیکھیں ہمارا اس وقت ماحول جو ہے، کڈنیپنگ ہو رہی ہے، قتل ہو رہے ہیں بغیر وجہ کے، موبائل چھین رہے ہیں، تو یہ جاب لیسنس کی نشانی ہے. اس کے علاوہ اغوا ویسے ہو رہے ہیں، ریپ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، بوڑھیوں کے ساتھ، یعنی یہ چوری ڈاکہ یہ علیحدہ ہو رہا ہے، کاریں چھینی جا رہی ہیں. یہ کیا اچھی سوشل انوائرمنٹ کو ظاہر کرتا ہے؟ تو آپ پھر اس کے لحاظ سے پھر آپ بیماریاں بھی دیکھیں تو اسی رفتار سے ہم بیمار بھی ہو رہے ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، تو مطلب ہے گھر بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری سوشل انوائرمنٹ کا ایفیکٹ ہے. تو آپ کی جو ذرا غور کریں کہ آدمی اگر وہ پاورٹی ہے، یا کوئی آدمی دیہات سے چھوڑ کے شہر گیا، بھی چلو کوئی کام کریں گے، مائگریٹ ہو گیا وہاں سے، یا وہاں سے نکلا تو کسی اور جب شہر چلا گیا، تو یا آپ ایسی سچویشن ہے کہ جس میں آپ سٹریس میں ہیں، لائک کسی کی جاب تھی وہ جاب چلی گئی، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو وہ معذور پیدا ہوا، یہ ایک پرماننٹ ٹینشن ہے اس کے لیے. اور انگزائٹی، اینگر ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے بندہ کہ اس کا میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا یہ آپ کی سوشل انوائرمنٹ کا حصہ ہیں. تو اس سے سوشل جو ڈیزیز سائیکو سوشل پرابلم ہے، وہ میں نے آپ کو سائیکو سومیٹک وہ آپ کو بتائے ہیں. مراکل استما ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے، ہائپرٹینشن ہوتی ہے، اسکیمیا ہوتا ہے. مینٹل ڈس آرڈرز جو آپ کو بتا دی ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ، سوئسائڈ کر لیتے ہیں لوگ، بندے کو مار دیتے ہیں غصے میں، وائلنس کرتے ہیں، بیوی کو مارنا شروع کر دیا غصے میں آ کے، کوئی ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، غصے سے گھر سے نکلے گاڑی چلائی ایکسیڈنٹ کر لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب اتنی باتیں میں نے آپ سے سوشل انوائرمنٹ کی یہ آپ پریکٹیکلی روزانہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو یہ تمام بیڈ سوشل انوائرمنٹ کا نتیجہ. آپ اپنے انوائرمنٹ کو اچھا کر دیں، ہارمونیس کر دیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، دکھ درد میں شریک ہوں، کچھ نہ کریں، کچھ نہ دیں، اچھے الفاظ استعمال کر دیں، اس کے ساتھ ہسپتال چلے جائیں، کچھ نہ کریں، کوئی پیسے نہ دیں، کچھ نہ کریں، ہسپتال تک پہنچائیں، ڈاکٹر کو دیکھنے کے آپ کے جو میں چلتا ہوں تو آپ میرے پاس گاڑی، میں آپ کو گاڑی پہ چھوڑ دیتا ہوں چل کے. تو یہ تمام چیزیں ایک اچھا سوشل انوائرمنٹ پیدا کرتی ہیں. تو اگر اب یہ ہو تو آپ سوشل انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گی. اب یہ ذرا دیکھیے، ایک تصویر ہے ایک دو، یہ دیکھیں، یہ لڑکی جوان بچی کیسے پریشان بیٹھی ہے، پریشان ہے کہ مطلب اس کو کوئی ابیوز ہو گیا اور آ جاتے چھیڑا کسی نے، سیکسول ہراسمنٹ ہوئی اداروں میں، ورک پلیس پر. اس کے علاوہ کیا ہے، کوئی لاس ہو گیا، والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، تو یہ ایک علیحدہ پیرنٹ نہ رہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ پھر کیا ہوگا اینڈ پہ، کوئی بچی دوائی استعمال جو ایڈکشن پہ چلی جائے گی، کوئی سوئسائڈ کر لے گی، کوئی کچھ کر لے گی. تو یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. یہ تصویر میں دکھا، یہ دیکھیں، یہ ایک سیکیٹرسٹ کے پاس ایک آدمی ٹریٹمنٹ کے لیے لیٹا ہوا ہے، اور سیکیٹرسٹ ان سے پوچھ رہی ہے، اور وہ بیچارہ پریشانی کے عالم میں یہ سوشل انوائرمنٹ کی وجہ سے پھنسا ہوا. تو دیٹس آل ایز فار ایز دس سائیکو سوشو انوائرمنٹ واز کنسرن، اور اوور آل انوائرمنٹ. تو اس کی بات کر لیتے ہیں. ایجنٹ، ہوسٹ اینڈ انوائرمنٹ 3 فیکٹر تھے ملٹیپل کازیشن تھیوری میں. تو یہ مختلف طریقوں سے مختلف رول پلے کرتے ہیں اور ڈیزیز پیدا کرتے ہیں یا ڈیزیز سے بچاتے ہیں. یہ رول ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں. تو آپ جب کسی کی وجہ ڈھونڈتے ہیں کسی ڈیزیز کی، تو یہ تمام کمپوننٹس جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کی انالیسس کرنی چاہیے کہ ان میں سے کون سا کمپوننٹ ہے جو زیادہ رول پلے کر رہا ہے، تاکہ اس کے خلاف ایفیکٹو اور کنٹرول میئر، ایفیکٹو پریونٹیو اینڈ کنٹرول میئرز لی جا سکیں. تو یہ آپ ذہن نشین کریں. اکیلا ایک ایجنٹ کی بات نہیں، انوائرمنٹ کی بات نہیں، ہوسٹ کی بات نہیں، ان تمام کے اوپر آپ کو ورک کرنا پڑے گا. تو وہ تب جا کے ڈیزیز کنٹرول ہوگی یا ٹوٹل پریونشن ہو سکے گی. تو یہ ذہن نشین کر لیجیے. دس واز آل ایز فار ایز دس تھرڈ فیکٹر
and multi-causation theory was concerned. That was environment, 3 तरह की, physical, physical non-living, biological living, psychosocial और economic environment. ये 3 थी, इनका आपको बता दिया इफेक्ट क्या है. तो आप ये रोज़ाना अपने सामने देखते हैं, पेट पकड़े फिर रहे हैं, डायरिया हो रहा है होटल से खाना खा के, ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, तो ये आप रोज़ाना इनको भुगत रहे हैं, लेकिन आपके जहन में नहीं है. तो मतलब ये अब आप सुनेंगे भी तो मेरा उम्मीद काफ़ी आप अमल नहीं करेंगे. तो लिहाजा ये हमारी पुरानी बीमारी है जो हम सुनते ज़रूर हैं, तो हम उस पर अमल नहीं करते. अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक दे. तो सो फार इजाज़त, अल्लाह हाफिज़. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी. पर लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन देखेंगे उसमें. तो वी आर अप्रोचिंग नाउ एंड ऑफ द चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर.